अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आप का इस्तकबाल है। खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन और इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मेमारी साहब, सीनियर सहाफ़ी व तज्ज़िया निगार। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम में हम आज गुफ्तगू करेंगे आज के अखबारात की अहम ख़बरों पर। और बहुत सारी आज अखबारात में अहम ख़बरें हैं। बिलख़ुसूस पहले सफ़े की अगर हम बात करें तो एक बड़ी ख़बर यह है कि हिंदुस्तान पर टैरिफ में एक बड़ा इजाफा किया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं उनका कहना है। टैरिफ कि वो लकड़ी लेकर सारी दुनिया को हाँक रहे हैं। आखिर क्या मसला है, इस पर बात करेंगे। पार्लियामेंट का कल सेशन हुआ, इस पर भी SIR में के मामले को लेकर अपोजिशन ने एक मरतबा फिर हंगामा आराई की, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली में एक रुकने पार्लियामेंट हैं लोकसभा की, उनकी तलाई चैन छीन लेने का वाक़या पेश आया है दिल्ली में। और कड़े पहरे वाले डिप्लोमेटिक एनक्लेव चाणक्य पूरी में वारदात पेश आई है। एक खातून रुकने पार्लियामेंट के गले से तलाई चेन का छीनना एक बड़ा वाक़या है। राहुल गांधी के खिलाफ की इज्जत मुकदमे में कांग्रेस कायद की कोर्ट की जानिब से सरजनिश की गई है। ये भी एक बड़ी खबर बनकर आज के तकरीबन अखबारात में इसको शाये किया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि दहशतगर्दी का रंग सब्ज़ होता है। तो बात करेंगे क्या वाकई दहशतगर्दी का रंग सब्ज़ होता है। झारखंड के कायद और साबिक़ वज़ीर आला झारखंड शिबू सोरेन नहीं रहे, कल उनका देहांत हो गया। आज आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। एक और बड़ी खबर तेलंगाना से, कालेश्वरम रिपोर्ट को काबीना में मंजूरी दी, असम्बली इजलास में इसे पेश करने का फैसला किया गया है। मानसून से मुतालिक भी बड़ी खबरें हैं। बिलखुसूस तेलंगाना और हैदराबाद में भी कल ज़बरदस्त बारिश हुई और मुल्क के बहुत सारे मुकामात पर नॉर्थ में भी जो है सैलाबी सूरत हाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। BRS पार्टी से मुतालिक भी बात करेंगे कि 3 साबिक़ अरकान असम्बली ने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है। और वहीं दूसरी तरफ BC तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर कांग्रेस कायदीन दिल्ली रवाना हो रहे हैं। कमल हासन जो एक बड़े अदाकार हैं तमिल के, उनका एक बयान ने कल सनसनी मचाई। सनातन धर्म को लेकर उन्होंने कहा कि तालीम और से इसको जोड़कर एक बात कही, उस पर भी हम बात करेंगे। स्पाइस जेट वाक़े पर कल बात की थी, आज कुछ उसमें उस वाक़े में एक नया मोड़ आया है, इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिरी लेकिन एक बहुत बड़ी खबर इसे कहा जा सकता है कि कल जिस तरीके से ओवल टेस्ट में मोहम्मद सिराज ने ज़बरदस्त बॉलिंग की और एक हारते हुए मैच को जीत में तब्दील करके पूरी सीरीज़ को ड्रा कराया। मज़ीद सा प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आखिर क्या वजह है कि ट्रंप सारे दुनिया के ममालिक को टैरिफ के नाम से डरा रहे हैं। जिस तरीके से ये स्कूल में एक जो है उस्ताद की छड़ी से डर होता है, मैं समझता हूँ तमाम ममालिक के वज़ीर आज़म इस टैरिफ से परेशान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा आपने। जो है एक हेडमास्टर हैं जी जो सबको डरा रहे हैं, और जो डर रहा उसको डरा रहे हैं। जी जी जो नहीं डर रहा उसको तो उसका कुछ नहीं कर सकते वो। तो वो भी तो आप वो पहलू को भी आप जी नज़र में रखिए। जो डर रहा है वो बराबर जो है उसको डराना ज़रूरी है। तो बड़ी खबर का इंतखाब किया और तकरीबन कौमी अखबारात की बड़ी खबर यही बनी कि हिंदुस्तान को 25% तो पहले ही टैरिफ है, लेकिन इजाफा भी हो सकता है, पेनाल्टी भी लग सकती है। फिर इसकी वजूहात भी बताई गई है, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बताई गई है, उनका ट्वीट बताया गया है। तो वो क्या बोलते हैं हिंदुस्तान के बारे में, तो देखेंगे हिंदुस्तान की हुकूमत का रिएक्शन क्या है इसके ऊपर, वो भी तो देखेंगे हम। इस पर रिएक्शन देखेंगे, विश्व गुरु का रिएक्शन क्या है इसके ऊपर। तो बड़ी खबर का इंतखाब किया आपने। नाज़रीन, आज मंगल का दिन है, सफ़र की 10 तारीख़ है और 5 अगस्त। तो जहाँ तक ट्रंप यानी टैरिफ का है, टैरिफ यकीनन जो मुल्क इस टैरिफ से जो है खौफ खा रहे हैं और बार्गेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको बराबर सताया जा रहा है उन पर। अब देखिए, हिंदुस्तान में पहले ही, हालांकि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान अच्छी तिजारत होती है, लेकिन ये कहा गया कि डील, ट्रेड डील की बात हो रही, ट्रेड डील अभी तक नहीं हो पाई। और इस दौरान में 25% टैरिफ का जो है खुद से, यानी अब देखिए कोई भी जब मामलात होते हैं तो दोनों फरीक़ैन एक इत्तेफाक़ी राय पे पहुंचते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है जैसा कि एक महकमा है वो आवाम पे जो है चालान कर देता है जी, तो वैसे ही देखा। तो यानी हिंदुस्तान की जो इक़्तिदार आला है उसकी कोई परवाह नहीं है। वो समझते हैं कि हिंदुस्तान एक ग़ुलाम मुल्क है जी, इसलिए हम जो चाहे कर सकते हैं। जबकि हम एक सॉवरेन कंट्री है, सॉवरेन नेशन है, मुक़्तदर है हम लोग। लेकिन सरकार
ایسا دکھتا ہے کہ وہ امریکہ کے کہیں نہ کہیں کوئی دباؤ میں ہے، جس کی وجہ سے وہ خاموشی طریقے سے ہر چیز کو قبول کر رہی ہے. اب آپ دیکھیے 25% کا جو ٹیرف آیا اس پر ہندوستان کا موقف کیا ہوا؟ مخالفت کی گئی نہیں، اب اس کے لیے کچھ بات چیت ہوں گی، فلاں ہوں گی، اس طریقے کا ایک بہانے بازی کا بیان جاری کیا گیا وزارت خارجہ کی طرف سے، بالکل بہانے بازی کا. اب اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے چونکہ آپ روس کے ساتھ معاملت کر رہے ہیں، اس کا سستا تیل خرید رہے ہیں، لہٰذا آپ کو پینالٹی لگائے جائیں گی. اور آج جو ٹویٹ جس کی آج بڑی خبر جس کی آپ نے جو ہے انتخاب کیا ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ دیکھیے ہندوستان جو پیسے دے رہا ہے روس کو، وہ پیسوں سے روس یوکرین پہ حملہ کر رہا ہے، اور یوکرین میں کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، کتنے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، اس کا اندازہ ہے. تو لہٰذا بالواسطہ طور پر ہندوستان بھی یوکرین کے لوگوں کو ہلاک کرنے کا ایک جو ہے فریق بن گیا ہے. لہٰذا اب یوکرین کی مدد کے لیے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی کس طریقے سے پابجائی ہو، لہٰذا ہندوستان پر اور ٹیرف لگائیں گے اور پینالٹی لگائیں گے، یہ بیان ہے. اور اس پر کیا ری ایکشن آیا؟ کہا کہ نہیں، امریکی ایڈمنسٹریشن نے ہمیں پہلے بھی اس بات کی اجازت دی تھی، یورپی یونین نے بھی ہم کو اجازت دی تھی. یہ ایک بہانے بازی ہے، یہ دو ٹوک معاملہ نہیں ہے ہندوستان کا. تو یہ ہندوستان کی جو عزت و نفس ہوتی ہے، جو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، اس کو ٹھیس پہنچانے والی خبر ہے یہ. اور اس کے کیا اثرات ہوں گے آگے چل کر کہہ نہیں سکتے، لیکن حکومت کے پاس کوئی ایسا عزم حوصلہ کہ امریکہ کے ساتھ ٹکر لے لیں. اب آپ نے کہا کہ سارے ملکوں کو نہیں. اب دیکھیے چین کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، روس کے ساتھ خیر اس کا تنازع ہو گیا، کینیڈا جو اس کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، دیگر ملکوں کے ساتھ، جاپان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. جو ملک دباؤ کو قبول کر رہے ہیں انہی کو دباؤ رہا ہے، 25% سے بس نہیں ہوا، پینالٹی لگا رہا ہے. تو ہندوستان برابر دباؤ کے تحت جھکتا جا رہا ہے. جبکہ چین کے خلاف اتنی ٹکراؤ ہوئی، اور اس سے پہلے بھی ایک کافی عرصے تک چین کے ساتھ ٹریڈ وار ہوئی، امریکہ کی باقاعدہ ٹریڈ وار ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی چین نے کہا کہ بھائی تم ہے تو ہم بھی تمہارے باپ ہیں، یہ کہا اس نے. تو جب اس کے بعد اخلا اس کے بعد دیکھیے کس سلیقے کے ساتھ چین کے ساتھ معاہدہ ہوا ان کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرانے والا ہونا، آپ بھی آنکھیں دکھانے والا ہونا، تو وہ بھی جو ہے ڈرے گا. تو آپ کہیں گے ارے جھک رہا بھائی، مارتے جاؤ. تو یہ حساب ہے، یہی ہے. اور اس کے جو معاشی اثرات ہوں گے ہندوستان پر کافی یعنی بھیانک ہو سکتے ہیں. معیشت تو تباہ ہوگی، کیونکہ گزشتہ دنوں اس نے یہ کہا روس اور ہندوستان کی معیشت، اس کا انگریزی کا جو اردو میں مطلب ہے بھاڑ میں جائے، جو انگریزی کا لفظ، کیونکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ اچھی زبان استعمال نہیں کرتا، ہی از ناٹ سویلائزڈ پرسن، ایک مہذب آدمی نہیں ہے وہ. اور ہندوستانی معیشت کو مردہ معیشت سے بھی وہ تو کہہ رہا ہوں جی. تو وہ گندی زبان بھی استعمال کرتا ہے. تو ایسے شخص کے ساتھ پتہ نہیں ہم کیوں اس کے دباؤ میں آ رہے ہیں. یہ ہماری جو ہے وشوا گرو جس کو کہتے ہیں، نام نہاد وشنا گرو، وہ کیوں دباؤ میں آ رہے ہیں، ہم سمجھ سے بالا تر ہیں. ایک اور بڑی خبر راہل گاندھی سے متعلق کہ حد کی عزت مقدمے میں جو ہے انہیں سرزنش کی گئی ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ چین کی جانب سے جو ہندوستان کے ایک بڑے علاقے کی زمین پر قبضہ کرنے کا جو آپ نے ایک بیان دیا تھا، تو آخر کس بنیاد پر دیا تھا، اس طریقے کے بہت سارے ان سے سوالات کیے گئے. ایک سرٹیفکیٹ دے دیا عدالت نے، یہ فیصلہ نہیں ہے. دیکھیے آج کل ایک عدالتوں میں ٹھیک ہے آپ کھل کے ورڈی دے دیے کہ آپ سچے ہندوستانی نہیں ہیں، لہٰذا آپ کی شہریت برخاست کر دی جاتی ہے. کر دینا چاہیے تھا، تم نے جھوٹ بولا ہے یہ کہہ کے کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں. کیونکہ عدالتوں میں یا پھر ہمارے دستوری اداروں میں، الیکشن کمیشن میں، ایجنسیوں میں جس طریقے کے ذہنوں کو گھسایا گیا ہے، یہ اس کا پھل ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ کوئی نئی بات ہم تو کوئی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے 2000 مربع جو ہے میٹر جو علاقوں پہ چین کے قبضے کی جو بات کی تھی، اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ سچے ہندوستانی ہوتے تو یہ نہیں کہتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ راہل گاندھی سچا ہندوستانی نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹا ہندوستانی ہے، بلکہ ہندوستانی نہیں ہے. جس طریقے سے آج کل SIR چل رہا ہے نا بہار میں، جی ان کو بھی نکال دو بھائی، پھر سے نکال دو. ارے سچے ہندوستانی نہیں ہے بھائی. ہم سچے ہندوستانیوں کو رہنے کی ضرورت ہے. سچے ہندوستانی وہ ہے جو اپنے انتخابی جلسوں میں کہتے ہیں کہ آپ کا منگل ستر چھین لیں گے، آپ کی بھینس چھین لیں گے، آپ کی بیوی چھین لیں گے، آپ کا گھر چھین لیں گے.
آپ کے ساتھ وہ کریں گے. یہ سچے ہندوستانی ہوتے ہیں عدالت کی نظر میں. اور عدالت کی نظر میں جو سچائی کو دکھاتا ہے وہ سچا ہندوستانی نہیں ہو سکتا. مجھے یاد ہے میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, ایک عرصے کی بات ہے, راہل گاندھی لداخ گئے تھے. خیر میں راہل گاندھی کی مدافعت نہیں کروں گا چونکہ عوام خود فیصلہ کرنے والے ہیں, مجھے کیا کرنا ہے, مگر میں تو وہ لداخ گئے تھے. لداخ میں جا کر انہوں نے بات کی تو مجھے شاید وہ یاد ہے برابر. تو وہاں کے مقامی جو بزرگوں نے کہا کہ دیکھیے 6 کلومیٹر تک کا علاقہ ہمارا نہیں رہا. 6 کلومیٹر علاقے جہاں ہمارے مویشی چراتے تھے, ہماری چیزیں ہوتی تھیں, وہ اب جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے, بلکہ چین نے اپنی پوسٹ یعنی فوجی تعیناتی کی جو کیمپ ہوتی ہے وہ لگا دیا ہے, اور ہمارا یہ 6 کلومیٹر کا علاقہ چلے گیا. وہ ایک علاقے میں جہاں گئے تھے وہ اس کی بات کہہ رہا ہوں جی. اور ایک بات جو ہوئی ہے, دیکھیے 370 ہٹانے کے بعد چاہے جموں کشمیر ہو یا لداخ ہو, یہ دونوں کو لداخ میں کئی مہینوں ابھی بھی احتجاج چل رہا ہے, کئی مہینوں سے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اس میں ہمارے ایک دوست بھی ہیں جو صحافی بھی ہیں, وہ بھی جو ہے آندولن میں یعنی احتجاج میں برابر حصہ لے رہے ہیں. میں نے پوچھا بھئی اتنے لمبے عرصے سے تم کر رہے ہیں, کچھ ہو رہا نہیں, وجہ کیا ہے؟ نہیں, یہ بات ہوئی کہ بھئی ٹھیک ہے زمین سب کو, مطلب پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی غیر لداخی یا غیر کشمیری وہاں کی زمین نہیں خرید سکتا تھا جو ہم کو 370 کے تحت تحفظات تھے, لیکن اب اس کو کھول دیا گیا. اب یہ جو علاقے ہیں ہمارے پاس معدنیات کے ذخائر ہیں اندر, اب یہ اڈانی کمپنیوں کو سینکڑوں ایکڑ زمین الاٹ کر دی جا رہی ہے, اور اس سے ہماری ماحولیات کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. چونکہ ہم ایسے یعنی چٹان پر ہیں, ایک طرف ہمالیہ ہے جو ہمارا جو ہے محافظ ہے, لیکن اب اس کو پگھلنا ہو گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. یعنی ماحولیاتی مسئلہ تھا, لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں ہوئی, مہینوں مہینوں احتجاج ہوتا رہا. تو یعنی آپ کس طریقے سے جو لداخ والوں کی قبائلیوں کی جو زمین ہے وہ کمپنی والوں کو آپ نے دے دی, وہ بھی اپنے دوست کی کمپنی کو دی, گجرات والے کو دی, تاکہ جو ہے اس زمین سے جو ہے جو کچھ ایک معنوں میں جو سونا کہیے, جو کیونکہ مائنس جو ہوتی ہے وہ سونے سے کم نہیں ہوتی ہے, وہ مائنس کو جو ہے نکالنے کی کام کی جا رہی ہے. تو یہ ان کا یہ ہے. تو عدالت کے نظر میں جو جھوٹا ہے سچا ہے اس کا عدالت نے جو ہے معاملہ طے کر دیا ہے. دہلی میں ایک رکن پارلیمنٹ, خاتون رکن پارلیمنٹ آر سدھا جو تمل ناڈو سے تعلق رکھتی ہیں, ان کی طلائی چھین لینے کا ایک واقعہ پیش آیا ہے. یہ اور مرکزی وزیر داخلہ وزارت سے بھی اس کی شکایت کی گئی ہے. ایک سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا معاملہ ہے کہ ایک جو ہے رکن پارلیمنٹ اور ملک کے دارالحکومت میں محفوظ نہیں ہے. دیکھیے بالکل یہ جو ہے ایم پیز کے کوارٹرز ہیں جی اس علاقے میں, اور کافی سیکورٹی ہوتی ہے, عام آدمی کو بھی جانے کے لیے مشکل ہوتی ہے, مطلب اس کو اپنی شناخت بتانی پڑتی ہے. دہلی پولیس اس حد تک ناکام ہے, دہلی پولیس کا جو معاملہ ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ جھوٹے کیسز کرتی, جھوٹے حلف نامے ڈالتی, اور لوگ, اور آپ دیکھیے دہلی کے اخبارات, آپ دیکھیے خاص کر جو ہندی کے اخبارات ہیں اس میں ہر دن کہیں نہ کہیں خواتین کے ساتھ بدسلوکی, ان کے ساتھ ان کا جو ان کی عصمت کو تار کرنا, چوری کرنا, ڈاکہ کرنا, یہ کام ہے. لیکن دلی کی حکومت کیا کرتی ہے, فلاں کو روہنگیا کہتی ہے, فلاں کو بنگلہ دیشی کہتی ہے, اس کو جو ہے ڈیمولیشن کرنا شروع کرتی ہے. تو یہ, اور اس کو پولیس سپورٹ کرتی ہے پوری طریقے سے. تو دلی میں خود ایم پی محفوظ نہیں ہے. اب جب دلی میں راجدھانی میں محفوظ نہیں ہے تو آپ ہمارے لا اینڈ آرڈر کا جو ہے کیا حال ہے, کیا صورتحال ہے, اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور ایک بات, میرے کو بھی ایک تجربہ ہوا ہے. میں کہیں سفر میں تھا تو میری پاکٹ غائب ہو گئی, تو میں پریشان ہو گیا, ارے میرے خیر پیسے گئے ہوں گے, مگر وہ میرے شناختی کارڈ وغیرہ یہ چیزیں تو ہوتی تھیں. تو میں جا کے وہ جو متعلقہ پولیس اسٹیشن جا کے, اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ دوسرے دن آ جائیے. کہا کہ یہ ہے, مطلب یہ پاکٹ میرے کو, میں اتنے پیسے تھے بھی نہیں, آپ اتنے پیسے کیوں دے رہے ہیں میرے کو؟ تو نہیں, اس نے کہا وہ کارڈ آپ نے پھینک دیا, انہیں کچھ پیسے تھے اس میں, یہ ہے. تو یہ پولیس یہ کام کرتی, معاملے کا دبانے کا. نہیں آپ یہ رکھیں. ارے بولا بھائی مجھے اس پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی ضرورت تو ہوتی ہے مجھے, لیکن یہ اتنے پیسے تو نہیں تھے ہوں گے میرے جتنے آپ مجھے دے رہے ہیں. تو نہیں, اس نے اس کے پکڑا گیا. ارے بولا بھائی وہ کارڈ ہو چاہیے مجھے, اب وہ کارڈ نہیں, وہ کہیں پھینک دیا کر کے, وہ تو ملنے والا نہیں ہے, آپ کی رقم ہے لے لیجیے گا. تو یہ کہیں نہ کہیں وہ بیچاری ایم پی کا بھی ایسی کرنے والے ہیں. ارے بھائی ٹھیک ہے, وہ سونا کتنے کا تھا, یہ تھا نا, کتنے وزن کا تھا, ٹھیک ہے, ایک اور ایک نیکلس لا کے آپ کو دے دیتے, معاملہ کلوز. ناظرین, پروگرام ہمارے اخبار میں یہاں وقت تو چلا ایک مختصر سے وقفے کا, جائیے گا نہیں, لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ کل جھارکھنڈ کے قائد اور سابق وزیر اعلیٰ جھارکھنڈ شیبو سورین کا دیہانت ہوا۔ آج ان کی آخری رسومات انجام دی جائیں گی۔ بڑے تمام ہی قائدین، صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، قائد لوک سبھا، اپوزیشن لوک سبھا، قائد اپوزیشن راجیہ سبھا اور کانگریس کے دیگر تمام ہی بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین نے کل پہنچ کر جو ہے وہاں خراج پیش کیا ہے۔ جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ قبائلیوں کے لیے بالخصوص شیبو سورین کی کافی خدمات رہی ہیں۔ دیکھیے، شیبو سورین پہلے ریاست بہار تھی یہ، جی، اب جو جھارکھنڈ ہے، تو جھارکھنڈ معدنی طور پر بہت ذخائر والی ریاست، کوئلہ، مینگنائز، یہ بہت سی دولت ہوتی ہے، اور لیکن بہار میں ان کو اتنا حصہ نہیں مل پاتا بہار کے اندر، تو انہوں نے علیحدہ ریاست کے لیے جدوجہد کی۔ جھارکھنڈ مکتی مورچہ ایک تنظیم، پھر بعد میں تنظیم سیاسی ہو گئی، تو اس میں ان کا بڑا رول رہا، کیونکہ اس علاقے میں جو قبائلیوں اور پسماندہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اور یہ زمین سونا اگلنے والی زمین ہے، لیکن یہاں سے اس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے علیحدہ ریاست کی تھی، اور 2002 میں یہ ریاست بنی۔ اس کے بعد اس کے چیف منسٹر بھی بنے، اور کافی کچھ کام رہا، اور ان کی زندگی بڑی نشیب و فراز سے گزری، کافی کئی بار جیل میں بھی گئے، جی، کئی کرمنل کیسز بھی ہوئے ان کے اوپر، ایسا نہیں ہے، تو خیر تحریک میں بھی جو ہے جیلوں میں جانا پڑا، تو کئی ایک معاملات ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی بھی عوامی مفاد سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، یہ ان کی ایک بڑی وصف تھی۔ اور ان کے جو فرزند ہیں ہیمنت سورین، اس وقت وہاں چیف منسٹر ہیں، تو یقیناً دیکھیے یاد رہتے ہیں لوگ جو ایک کاز کے لیے کام کرتے ہیں۔ جی۔ کل ایک اور بیان جو کافی گردش میں رہا سوشل میڈیا پر اور اخبارات میں بھی آیا ہے، وہ ہے نئے جو راجیہ سبھا کے رکن بنے ہیں کمل حسن، انہوں نے ایک بیان دیا تعلیم سے متعلق اور سناتن دھرم کو لے کر، اس سے متعلق آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، ان سے 2 دن پہلے مہاراشٹر بمبئی کے ڈیڈ لائن سے خبر آئی تھی کہ شرد پوار کے این سی پی کی جو شرد پوار والی این سی پی ہے، اس کے رکن اسمبلی ہیں جتیندر اوگھاڑ، انہوں نے بھی تقریباً اسی نوعیت کا بیان دیا تھا کہ دیکھیے سناتن جو دراصل ہے، یہ بالکل سناتن کے نام سے یہ پورا غلط باور کرا جا رہے ہیں، جبکہ سناتن اصولوں پر چلنے کا نام ہے، اور یہ جو سناتن آج کا سناتن ہے، یہ پوری غنڈہ گردی فلاں ہے، اور اس کو ہم شعور بیداری کے ذریعے ایک الگ طریقے سے۔ اب کملا حسن چنئی سے بیان ہے ان کا، چنئی میں ایک فنکشن میں انہوں نے 2 چیزیں کہی، آپ صرف ایک چیز کہہ رہے ہیں۔ جی، ایک تو یہ کہ سناتن کی زنجیروں کو توڑنا، جی، دوسرا ڈکٹیٹرشپ کی بات کی انہوں نے، جی، ڈکٹیٹرشپ کے، تو یہ 2 چیزیں ہیں، اس کو انہوں نے ایک دوسرے سے مربوط کیا، اور کہا کہ نام نہیں لیا، لیکن کہا کہ آج ملک میں ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ جو چل رہی ہے اس کی، اور سناتن کے نام سے سناتن کی زنجیریں، انہوں نے کہا کہ تعلیم کے ذریعے۔ اب دیکھیے، اب کئی مقامات پر، اب دیکھیے، اب نارتھ کی تقریباً ریاستوں میں، ہندی ریاستوں میں کنورشن کے لاء بنا دیے گئے، اس کے باوجود لوگ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں روشنی حاصل کرتے ہوئے برابر یہ اس طریقے کی جو اوور ڈوز ہندوتو کی جب دی جا رہی ہے اس کے ہٹ جا رہے ہیں، یا تو اس کی پریکٹس نہیں کر رہے ہیں، یا تو اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں، یا پھر دیگر دھرم کی طرف وہ راغب ہو رہے ہیں، تو یہ بڑی ان کے لیے تشویش کی بات ہے، کیونکہ لوگ جب پڑھ لکھنے کے بعد، تو اب یہ ہو رہا ہے کہ ان کو پڑھنا نہ دیا جائے، اگر پڑھائی ہو تو نصاب میں تبدیلی کر دو، فلاں کو ولن بنا دو، فلاں کو ہیرو بنا دو، جو کل کا ولن تھا وہ آج ہیرو ہو گیا، اور جو کل کا ہیرو تھا وہ آج ولن ہو گیا۔ جی، اب دیکھیں جو نصاب میں تبدیلی ہو رہی، تو یہ ذہنوں کو خراب کرنے کی ہے کہ بھائی، اور دوسرا بے روزگاری کی وجہ سے ان کو روڈی بنا دیا گیا، سناتن کا مطلب روڈینٹزم نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کل ایک واقعہ، وہ بھی واقعہ چاہتا اخبار میں ہے، جو گورکھپور میں، اب دیکھیے کواڑی یاترا جا رہی کر رہی، اس میں جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے کھانے پینے کے نام پہ فلاں، لیکن یہ اب کیا ہے، ایک سیزن شروع ہو گیا، ایسا کرے لوگ تو ہم بھی کریں گے، تو 15 لوگوں کا، نوجوانوں کا پورا تقریباً 20-25 سال کے گروپ ایک ہوٹل میں، جو بہت بڑی ہوٹل ہے گورکھپور کی، وہاں داخل ہو گیا۔ داخل ہونے کے بعد وہاں 2 سیکشن الگ الگ ہے، تو انہوں نے ویسٹ سیکشن میں بیٹھے اور منچوریا کھانے لگے، تقریباً کھا لیا، اس کے بعد وہ سیکشن سے جا کے کسی نے 2 ہڈیاں نکال کے لا کے اس میں ڈال دیا، ڈال کے اس کے بعد وبال شروع ہو گیا، ہوٹل میں توڑ پھوڑ فلاں سب کچھ کر کے، اس کے بعد وہ پریشان ہو گیا، بھائی کیسا آ گئی، جو مالک تھا وہ بھی ہندو ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں ہوں، میں بہت احتیاط کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے صاحب، نہیں یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا،
पुलिस को भी आई, पुलिस भी समझाने लगी तो नहीं, हमारा धर्म ख़राब हो गया ये हड्डी आने से। देखिए कितना नाजुक है धर्म इन लोगों का, एक हड्डी उसमें आ गई तो खैर ये हुआ, तोड़फोड़ हुई। उन्होंने कहा ठीक है 7,000 रुपये बिल हुआ, कहा कि माफ़ कर दो भाई, 7,000 रुपये नहीं बल्कि और 7,000 रुपये आपको देता हूँ, ये तोड़फोड़ मत करो। पुलिस भी समझाने लगी, बढ़ा दी। लेकिन जब तो उसको ख्याल नहीं आया कि CCTV कैमरे में क्या लिखा, क्या कैद हुआ है, देखा तो क्या है, ये पूरी सीन सामने आई, किस तरीके से हड्डी लाई के इसमें डाली गई, डाल के जो है वो बाल करके, ताकि वो पैसों से बच जाएं, मुफ्त में खा लें। तो ये सनातन धर्म है आज का। तो यही जंजीरों को तोड़ने की बात कही उन्होंने इस पूरे पस मंज़र में। स्पाइस जेट का वाक़े में भी कुछ नया वो से मुताल्लिक़ खबरें आई हैं कि अभी एयरपोर्ट अमले के ख़िलाफ़ भी जो है FIR हो गया है। देखिए कल हम कह रहे थे, दरअसल ये मामला एयरपोर्ट अमले की जो नेम प्लेट थी उसके ऊपर से शुरू हुआ है, शायद मुदस्सर खान या कुछ नाम था। तो तेरी ये हैसियत कहे कि आप ऑडियो पर देखिए, आप खुद वहाँ के जो लोग जिन्होंने किसी एक हमारे साथी को बताया, उन्होंने मुझे बताया कश्मीर से, तो ये भाई मामला ऐसा नहीं है। उनके एक साथी जो वो भी दिल्ली जा रहे थे, वो सब मंजर को देखा उन्होंने और वीडियो भी ली इसकी उन्होंने। तो कहा कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल बहुत बड़ा अहदेदार, उसके साथ कई हज़ार फ़ौजियों का जो है उसके तहत उससे फ़ौजियाँ होती हैं, बहुत बड़ा ऑफिसर होता है लेफ्टिनेंट कर्नल। तो ये जो है कहा कि तेरी ये मजाल, तू बल्कि उसका मज़हब, उसकी शिनाख्त देख के उसको गाली दी। ये हुआ। फिर दूसरी वक्त जब वो चेकिंग को जा रहा था अंदर फ्लाइट पे, वहाँ भी एक वही बंदा, दूसरा बंदा मिल गया, तो उसको और गुस्सा आ गया। अच्छा, श्रीनगर के एयरपोर्ट पे तुम्हारी दादागिरी होती है, मैं बताता हूँ तुमको। ये हो गया, ठीक है, एयरलाइंस ने भी बराबर वो की। और ये वाक़या 26 का है, आज कितने दिन हो गए, तूने 10 दिन हो गया, आज 10वां दिन है। तो ये वाक़या देर से आया, ठीक है, FIR हुआ, कहा मतलब कुछ होने वाला नहीं। अब क्या हो गया, उल्टा इन गलत बिहेव किए उनके ऊपर FIR हो गया और उनको जो है पुलिस स्कैनिंग में रखा। और ये कुछ और एक फ़ौजियों का एक बड़ा टोला बयान दिया, जो वेटरन जो है आर्मी एनिमल के हैं, यानी जो रिटायर हो चुके हैं, कहा कि नहीं स्पाइस जेट का ही बैकआउट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को मार रखा जो बिहेव, लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा नहीं जानते वो लोग, फला नहीं जानते, बल्कि उल्टा। अब देखिए इनको टार्चर होता है। ये जो मुदस्सिर है जो भी है, वो 4-5 लोग जो थे, उसमें एक का जबड़ा टूट गया, एक की जो है रीढ़ की हड्डी वो हुई, एक बेहोश हो गया, 5 लोग जख्मी हुए, ऐसा बताया। तो ये अब उल्टा है और ये कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कश्मीर में जिस तरीके से सड़कों पर फौजी जो बिहेव करते हैं, वही बिहेव वो जब एयरपोर्ट पे करने लगे, तो इसमें कुछ हर्ज नहीं है, कोई नई बात नहीं है, कोई ताजुब की बात भी नहीं है। तो फौजियों को यही तरबियत दी जाती है कि जब भी कोई आप देखेंगे फलां की, चूँकि जैसे मैं इब्तिदा में कह रहा था, हमारे सिस्टम में जो जहन दाखिल हो गए, फ़ौज में भी दाखिल हो गए। अब देखिए फ़ौज का एक सरबराह थे VK सिंह, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो कैसे BJP में शामिल हो गए, मिनिस्टर बन गए, क्या नहीं हुआ देखिए। तो ये पूरा जहन ऐसा नहीं है कि आप एकदम, क्योंकि ये पूरा जो तालाब है पानी का, ये पूरा जहरालुद है, आप उसमें एक आध अमृत डालेंगे तो कुछ होने का नहीं है। तेलंगाना से मुताल्लिक़ 2-3 बड़ी खबरें हैं कि एक तो कालेश्वरम रिपोर्ट काबीना में पेश हुई, मंजूरी हासिल हुई, असम्बली इजलास में से पेश किया जाएगा। वहीं मानसून और फिर यहाँ पर भी जिस तरीके से बारिश हुई, एक बड़ी खबर है। एक और ख़बर ये है कि BC तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर कांग्रेस क़ायदीन दिल्ली रवाना हो रहे हैं, और दूसरी तरफ BRS को एक झटका लगने की भी खबर आई है कि कुछ उनके 2-3 साबिक़ अरकान असम्बली मुस्तफ़ी हुए हैं। और एक चीज़ में ये भी हम कहना चाहेंगे कि कविता ने जो भूख हड़ताल का आगाज़ किया था, वो शायद उन्होंने जो है कोर्ट के कुछ फैसले के मुताबिक उसे जो है ख़त्म किया है। तेलंगाना की जो खबरें हैं, तेलंगाना में हुकूमत ने 42% BC रिजर्वेशन की बात कही थी। इस पर असम्बली को क़ानून इस तरह मिले मंजूर हुआ, मरकज़ को भिजाया तौसीक़ के लिए, सदर जमहूरिया ने रोक के रखा उसको एक और रास्ते से जो है ऑर्डिनेंस जारी किया गया, लेकिन गवर्नर साहब ने उसको रोक के रखा है। अब इस पर जोर देने के लिए जंतर मंतर में एहतजाज करने के लिए एक बड़ा काफ़िला, जिसमें एक ट्रेन को बुक किया गया, एक पूरी ट्रेन को किराए पे लिया गया, लेकर ये पूरा काफ़िला जिसमें 600-700 लोग हैं जो तकरीबन कायदीन हैं, जिसमें बड़े कायदीन भी हैं, ये सब दिल्ली के लिए रवाना हुए और जंतर मंतर पर ये कल एहतजाज करने वाले हैं। ये एक नंबर 1 है। दूसरा, जहाँ तक है BC के बारे में, जो है
جو ریزرویشن کی بات ہے، اب خود کویتا کا بھی آپ نے ذکر کیا، جی یہ 42% تحفظات کے حق میں انہوں نے احتجاج کرنے کے لیے یہیں پرمیشن مانگی تھی، لیکن اس کو کچھ کنڈیشنل پرمیشن بھی ملی تھی، لیکن بعد میں کورٹ کی ماں پر انہوں نے جو ہے اس کو ملتوی کر دیا. لیکن انہوں نے ایک بات ضرور کہی کہ بی سی کے 42% ریزرویشن میں مسلمانوں کو 10% ریزرویشن کسی صورت میں ملنا چاہیے. اور آپ دیکھیے بی آر ایس پارٹی کی یہ رکن کونسل ہے، لیکن بی آر ایس پارٹی اتنی کھل کر سامنے نہیں آ رہی ریزرویشن کے معاملے، جبکہ کویتا ہی سامنے آ رہی ہے. اور کویتا کی اور بی آر ایس کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو خاندانی لیڈرشپ ہے، لیکن اس میں ایک دراڑ دکھتا ہے، یہ ہوا ہے. دوسرا، گھوش کمیشن، جسٹس گھوش جو ہے ریٹائر جج ہیں، اور ان کی قیادت میں کالیشورم جو پروجیکٹس ہے اس کے تحت جو مختلف جو بیریجز بنے گئے تھے، اس میں بے قاعدیوں، بدعنوانیوں اور ٹیکنیکل خرابیوں کے بارے میں ایک کمیشن بٹھایا گیا تھا. یہ کمیشن جس کی رپورٹ 650 صفحات پر مشتمل ہے، کل کابینہ کا اجلاس ہوا تلنگانہ کی کابینہ کا، اس میں اس رپورٹ کو پیش کیا گیا. رپورٹ میں جو بات سامنے آئی ہے اس میں اس معاملے کے لیے، اس پورے معاملے کے لیے، جس میں ٹیکنیکل خرابیاں بھی ہیں، انتظامی خرابیاں بھی ہیں اور مالی دھاندلیاں بھی ہیں، جو فنانشل جو ہے یعنی جو کچھ بے قاعدیاں کی گئی ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا. اور اس کے لیے سابق جو چیف منسٹر ہیں کے چندر شیکھر راؤ، ان کو راست طور پر جو ہے مورد الزام ٹھہرا گیا. اس کے علاوہ اس وقت جو آبپاشی کے وزیر تھے ہریش راؤ، ان کو کہا گیا، اور اس وقت جو فائنانس کے وزیر تھے اٹیلا راجندر، جو اب اس وقت بی جے پی کے ایم پی ہیں، ان کو بھی مورد الزام ٹھہرایا گیا. اس وقت کے چیف سیکرٹری ایس جوشی کو بھی کہا گیا. اس کے علاوہ چیف منسٹر کے دفتر سے وابستہ کئی آئی اے ایس آفیسرس اور چیف انجینئرس، سپرنٹینڈنٹ انجینئرس، ایگزیکٹو انجینئرس، اس پورے معاملے کے کئی لوگوں کے نام لیے گئے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے راست طور پر یا بالواسطہ طور پر یہ پورے معاملے میں جو ہے کریں. اب حکومت نے کہا کہ ہم اس رپورٹ کو اسمبلی میں پیش کریں گے، اس کے بعد ATR یعنی ایکشن ٹیکن رپورٹ، اس کی بات کریں گے. جی ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار اختتامی مراحل میں ہیں. ایک بڑی خبر کو لیتے ہوئے ہم اختتام کی جانب بڑھیں گے. وہ ہے کرکٹ میں کل جس طریقے سے ایک تاریخ رقم کی ہے حیدرآبادی کھلاڑی محمد سراج نے، اور بہت ہی کم اسکور جو ہے بنانا تھا انگلینڈ کو، لیکن دھواندار اور زبردست بالنگ کرتے ہوئے اور بہت ہی جو ہے تیز رفتاری کے ساتھ وکٹیں چٹکاتے ہوئے گیم کو بدل دیا. دیکھیے، ہندوستان کی ٹیم اس وقت انگلینڈ کے دورے پر ہے، اور یہ عام طور پر حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں جب سے ون ڈے اور 2020 کا جو ہوا ہے تو ٹیسٹ کرکٹ سے لوگوں کا مزہ ختم ہو گیا. جی لیکن کل کے جو کھیل دیکھا گیا ہے اس میں ایسا دکھا کہ ٹیسٹ کرکٹ آج بھی زندہ ہے. تو ان کے ٹیسٹ کرکٹ میں عام طور پر یا ڈرا ہو جاتا ہے یا تو پھر کچھ نہ کچھ ایسی ہو جاتی ہے جس کی جو ہے فیصلہ نہیں ہو پاتے. یہ 5 دن تک چلنے والا کھیل تھا. تو 5 میچوں کی سیریز تھی جو اینڈرسن اور ٹنڈولکر ٹرافی کے لیے کھیلی گئی. اب یہ اس کے میچ میں ابھی تک اس جیت کے ذریعے ہندوستان نے 2-2 سے سیریز کو برابر کر لیا. تو انہیں بڑی عزت بچ گئی اس میں. اب جیسا کہ آپ نے حیدرآبادی کھلاڑی محمد سراج کا ذکر کیا، دیکھیے انہوں نے اس ٹیسٹ میں جملہ 9 وکٹ لیے، اور جبکہ انگلینڈ کو جیتنے کے لیے 6 رن کی ضرورت تھی، اور یہ پہلے ہی آخری اوور کے پہلے ہی بار میں انہوں نے جھٹکا ایسا دیا کہ دیکھو جو یعنی امکانی شکست کو انہوں نے فتح میں بدل دیا. تو یہ اس کے لیے ان کو مین آف دی میچ کا بھی اعزاز دیا گیا، اور کافی اس کی ریئیکشن بھی ہے. خود یہاں کے چیف منسٹر اور دیگر لوگوں نے بھی جو ہے کہا کہ بڑا اچھا کھیل ہوا، جو ٹیسٹ کرکٹ میں پھر سے ایک ایسی طریقے سے جان دی گئی ہے. تو بڑی اچھی بات ہے. چلیے جی ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے. اس موقع پر ہم ماجد صاحب آپ کے مشکور ہیں کہ آج کی تمام بڑی خبروں پر آپ نے تجزیہ پیش کیا ہے. پروگرام ہمارے اخبار میں آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال اپنے میزبان محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV. خدا حافظ.